बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको, लाइक का बटन, शेयर का बटन, ये तमाम बटन दबाने में आपका कितना वक्त लगेगा ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ का कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। कुछ लोगों का ये मानना है कि हवाओं का रुख भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो चुका है। ये क्या मामला है बाप बेटी के हवाले से, इस पर आपको कुछ अंदर की ख़बरें देंगे। और लेकिन उससे पहले साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के घर लाहौर में गुज़श्ता रात एक दस्ती बम से हमला किया गया, और इस हमले के नतीजे में उनके घर के बाहर ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। पुलिस हुकाम, और मैं बड़ी अजीब सी बात है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहा था, पढ़ रहा था कि क्रैकर का हमला। अब क्रैकर कहते हैं पटाखे को, जो आम पटाखा होता है जो फोड़ते हैं लोग आम तौर पर शादी ब्याह पर, ईद शब बारात पर, तो वो क्रैकर होता है। अब समझ नहीं आती कि कब से हम लोगों ने दस्ती बम को क्रैकर का नाम देना शुरू कर दिया। दस्ती बम इज़ अ डिफरेंट थिंग और क्रैकर इज़ अ डिफरेंट थिंग। बहरहाल जो भी है, अब जाहिर है क्रैकर के हमले से ना तो आपकी गाड़ी जो है वो उसको नुकसान पहुंचता है, ना घर के शीशे जो हैं वो टूटते हैं, और ना ही इस तरह लोग ज़ख्मी होते हैं। तो यकीनी तौर पर ये दस्ती बम का हमला था। अब पुलिस उसे क्रैकर कहे, पटाखा कहे, जो मर्ज़ी कहे, मामला ये है कि एक मियां आसिफ हैं जो कि सेक्रेटरी हैं साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि जनाब जब साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार अपने घर पहुँचे और यूँ ही वो गैराज में गाड़ी खड़ी की या पोर्श में गाड़ी खड़ी की और उससे वो निकल रहे थे, तो मोटरसाइकिल सवारों ने उनके घर पर या गैराज में दस्ती बम फेंका। साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार बाल बच के, उनके अहल खाना महफूज रहे, शुक्र अल्लाह का। लेकिन गाड़ी को नुकसान पहुंचा, घर में शीशे जो हैं वो खिड़कियों के वो टूट के, और जिस तरह मैंने बताया कि घर के अंदर ही मौजूद होगी पुलिस पोस्ट जिस पर तैनात 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। उसके बाद आईजी पंजाब ने नोटिस लिया, डीआईजी ऑपरेशन, सीसीपीओ लाहौर, एसएसपी जो है वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने तहकीकात शुरू की, इसकी रिपोर्ट तलब कर ली गई है हस्ब मामूल। अब पता नहीं ये हमला किसने किया है। यकीनी तौर पर जिसने भी किया है वो साकिब निसार का कोई खैरख्वाह नहीं हो सकता, उनका दुश्मन ही हो सकता है। इसकी तहकीकात जारी हैं, इस पर कोई ज़्यादा क्यासाराई नहीं करनी चाहिए कि हमला किस जानब से किया गया है। कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई है, साकिब निसार को हरासा करने की कोशिश है, जो भी है। अब बात करते हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के हवाले से। मियां नवाज़ शरीफ ने लाहौर के एक इलाके से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, और साथ ही साथ ज़िला मानसेरा की नशिस्त NA 15 से, यानी 2 नशिस्तों से वो अब कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। दूसरी जानब मरियम नवाज़ ने भी हल्का 119 लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल और जमा करवा दिए हैं, और 2 सूबाई नशिस्तों से वो इंतखाब लड़ रही हैं। एक बागबानपुरा है, एक शायद कोई जहाँ से वो नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे उसकी कोई ज़ैली नशिस्त होगी, लेकिन 2 सूबाई असम्बली की और एक कौमी असम्बली की नशिस्त से वो इंतखाब लड़ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये दोनों का कड़ा इम्तहान कैसे? कड़ा इम्तहान ऐसे कि अगर नवाज़ शरीफ मानसेरा से इलेक्शन लड़ते हैं और मानसेरा से उनको टफ़ टाइम तो मिलेगा, जिस तरह मैंने गुज़श्ता एक वीडियो में आपको बताया था कि इस इलाके की सियासत से, ज़मीनी हक़ाइक़ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छी तरह आगाह हैं, वाकिफ़ हैं।
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون کا یہاں پر ایک ووٹ بینک موجود ہے. میاں نواز شریف کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے. کیپٹن صفدر اور ان کے فیملی کا، کیپٹن صفدر کے بھائی سجاد اوان یہاں سے 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوئے تھے. اس سے پہلے کیپٹن صفدر اس علاقے سے ایم این اے رہ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں سے اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام قوتیں ان کے خلاف اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ پارٹیاں میاں نواز شریف کا ساتھ بھی دے سکتی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ یا آپ کہہ لیں کہ یہ وہ میاں نواز شریف یہ سیٹ ہار جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سبکی ہوگی. البتہ لاہور کی سیٹ کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف بآسانی یہ سیٹ جیت جائیں گے. مریم نواز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قطعی طور پر ان قوتوں کو قابل قبول نہیں جو قوتیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر الیکشن میں ان کا ایک مخصوص کردار ہوتا ہے. اور اس حوالے سے ایک صنم جاوید ہے، پی ٹی آئی کی کارکن ہے جو کہ جیل میں ہے. انہوں نے بھی مریم نواز کے خلاف ایک حلقے سے باغبان پورہ کا علاقہ ہے وہاں سے کاغذات نامزدگی داخل یا جمع کروائے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ صنم جاوید مریم نواز شریف کو صوبائی نشست سے ہرانے میں کامیاب ہو جائیں. اور مریم نواز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 نشستوں یعنی 3 نشستوں پر، یعنی ایک قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر اس لیے الیکشن لڑ رہی ہیں کہ اگر وہ صوبائی اسمبلی میں کامیاب ہو جاتی ہیں حالات کو دیکھا جائے گا اور شاید ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا جائے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا وزیر اعظم کے امیدوار ہوتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ پنجاب کی سیٹ اس مرتبہ یعنی وزارت اعلیٰ کی سیٹ اس مرتبہ نہ تو اپنے بھائی کے حوالے کریں یعنی میاں شہباز شریف. وہ خود بھی میاں شہباز شریف بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے نشست سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. قومی اسمبلی کی کراچی اور لاہور اور صوبائی اسمبلی کی لاہور کی ایک نشست سے. حمزہ شہباز کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے صرف قومی اسمبلی کی ایک نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں لاہور سے. یعنی حمزہ شہباز کی مستقبل میں وزیر اعلیٰ بننے کی جو امیدیں ہیں یا جو ان کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی. اسی طرح مریم نواز کے حوالے سے میں اس طرح بتا رہا تھا کہ اب لوگ یہ نہیں چاہتے، یعنی لوگ نہیں چاہتے کہ شریف خاندان ہی مرکز میں حکومت کرے اور شریف خاندان کا ہی کوئی شخص جو ہے وہ پنجاب میں حکمران ہو. البتہ شہباز شریف جو ہے وہ ان لوگوں کو قابل قبول ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ تاحال ان قوتوں کو قابل قبول نہیں ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، آپ جانتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از ریجڈ، ہی از انپریڈکٹیبل، ہی از ریونجفل. اور یعنی آپ کو پتہ ہے ماضی میں جس طرح کی وہ تنقید کرتی رہی ہیں ان قوتوں پر، تو ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو انداز سیاست ہے یا اگر ابھی تک تو انہوں نے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا لیکن تحکمانہ، یعنی اس طرح نہیں ہوتا، آپ یہ کہہ لیں کہ تکبر، یہ تو خیر ہے نا. یہ تو اب آپ کو بظاہر ہمبل نظر آتے ہیں شریف خاندان والے، لیکن تکبر تو ان میں الحمدللہ یہ جو بھی آپ کہہ لیں کوٹ کر بھرا گیا ہے. اب میں نے بات کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو لوگ آصف علی زرداری سے ایک مرتبہ کوئی شخص ملا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ شخص تو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اتنا ہمبل ہے، چاہے اندر سے کچھ بھی ہو، لیکن پیپلز پارٹی والوں میں کسی حد تک تکبر نام کی چیز نہیں پائی جاتی. جبکہ باقی سیاسی جماعتوں کو میں ذاتی طور پر بہت سے سیاسی رہنماؤں کو جانتا ہوں جن کے 2 چہرے ہیں، ایک ان کا عوام میں اور ایک ان کا ویسے، اور اپنے ورکروں سے، اپنے جو پارٹی رہنما ہیں کسی کی جرت نہیں ہو سکتی ان سے بات کریں. عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہے، شریف خاندان کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور آپ دیکھیں تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، بعض اوقات مریم نواز بیٹھی ہوتی ہیں، مریم اورنگزیب ان کے پاؤں میں بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہ معاملات بھی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہواؤں کا رخ بدلنے کی میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اب بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جھولی میں وہ لوگ جا رہے ہیں، گود میں بیٹھ رہے ہیں جو لوگ پہلے کہا یہ جا رہا تھا، سمجھا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے. سرفراز احمد بھگٹی سابق نگراں وزیر داخلہ جو ہیں وہ ان کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور بھی بہت سے بلوچستان سے ایسی قدآور شخصیات یا آپ یہ کہہ لیں کہ الیکٹیبلز پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں.
جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی منتخب ہو سکتے ہیں اور مستقبل میں عین ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسری جانب سندھ میں اب تک کی جو اطلاعات، جو اسیسمنٹ یا جو نتائج جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بھی بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ البتہ پنجاب میں حکومت ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بنے گی، لیکن کس کی حمایت سے بنے گی؟ آئی پی پی کی حمایت سے، آزاد لوگوں کی حمایت سے، اور وہ جس وقت وہ لوگ جب چاہیں تو اس حکومت کو یا پنجاب میں بننے والی حکومت کو ڈی سٹیبلائز بھی کر سکتے ہیں، گرا بھی سکتے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی اس طرح کے سرویز اور اسیسمنٹس آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک مخلوط حکومت بنے گی، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے، جس میں نون لیگ بھی ہوگی، جس میں ممکن ہے پرویز خٹک کی جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے اس کے لوگ بھی ہوں، آزاد لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک مکس اچار ہوگا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے ایک سروے کروایا ہے، یا ایک سروے کی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور خاص طور پر لاہور میں مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی۔ اب کلین سویپ تو کرنا ہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا مخالف جو ہے، یا سب سے بڑی مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف، اور بانی چیئرمین اس کے وہ جیل میں ہے، وائس چیئرمین جیل میں ہے، بہت سے پارٹی کے جو رہنما ہے جن کا تعلق لاہور سے ہے وہ یا تو جیلوں میں ہیں یا وہ روپوش ہیں۔ تو وہ کس طرح الیکشن لڑیں گے؟ تو اس طرح ان کے لیے تو ایک لحاظ سے میدان کھلا ہے، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا مسلم لیگ نون کو، استحکام پاکستان پارٹی کو، اور کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ لیکن مسلم لیگ نون کے لیے ہوائیں جو پہلے بڑی سازگار تھیں میاں نواز شریف کے اس بیانیے کے بعد، ہواؤں کا رخ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور نہ صرف ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف آنے والے دنوں میں اپنے اس بیانیے میں تبدیلی لاتے ہیں جس بیانیے کو وہ ابھی تک لے کر چل رہے تھے، یعنی کہ مجھے کیوں نکالا، میرے خلاف کس نے سازش کی، ان کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے میرے خلاف سازش کی۔ اب ظاہر ہے ان کے خلاف سازش کی جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جنرل فیض حمید نے، ثاقب نثار نے، جسٹس آصف سعید کوسہ نے، اور بھی جج صاحبان پہلے وہ نام لے چکے ہیں۔ ایک جج صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن، اور اکتوبر میں، اگلے سال اکتوبر میں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تو اس لیے میاں نواز شریف کے لیے یا ان کی حکومت کے لیے اگر بن بھی جاتی ہے تو اتنا آسان سہل کام نہیں ہوگا بلکہ کٹھن ہی ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔